अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV में इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ से हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। और वो हैं तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाडा को तकरीबन 3.5-4 साल के बाद नाअहली की सज़ा। जी हाँ, सेनेटर फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुबह ही नाअहली की सज़ा सुनाई है। उनको सेनेट के ओहदे से भी नाअहल करार दे दिया है और इससे पहले जो तकरीबन 3 साल तक वो कौमी असम्बली के रुकन रहे, उनके कौमी असम्बली की जो रुकनीत थी उसको भी गैर आइनी करार देते हुए उनको हुक्म दिया है कि वो तमाम अपने जो भी मुराद तनख्वाहें या टीए जो बेनिफिट्स लेते रहे उनको 2 महीने के अंदर वापस कर दें। ये नाअहली की सज़ा इनके आर्टिकल 62(1)(f और आर्टिकल 63 के तहत उनको सुनाई गई है। कुछ देर पहले ही तहरीरी फ़ैसला भी जारी हो गया है सेनेटर फैसल वाडा के ख़िलाफ़, और ये तहरीरी फ़ैसला तकरीबन 27 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वो मतीउल्लाह जान MJTV के पास जो तहरीरी फ़ैसला आया है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। इस फ़ैसले को तहरीर किया है सिकंदर सुल्तान राजा ने, जो चेयरमैन हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, इस बेंच के चेयरमैन थे, और उनके साथ थे मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान निसार अहमद दुरानी और मेंबर शाह मोहम्मद जतोई। तो ये फ़ैसला आज 9 फरवरी 2022 को ये तहरीरी फ़ैसला 27 सफ़ात पर मुश्तमिल आया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उस फ़ैसले के एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे जो फ़ैसला आज पढ़ के सुनाया गया, और उसके बाद कुछ दिलचस्प मालूमात हैं, पस मंज़र है जो इस 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बयान किया है। जो तहरीरी फ़ैसला आज आया है उसके जो अल्फाज जो एग्जैक्ट वर्डिंग से जो आप ज़ुबानी पढ़ के सुनाए और सहाफ़ियों को अभी तहरीरी तौर पे मौसूल हुए हैं, उनके मुताबिक इस फ़ैसले में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 8C के तहत हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, और हम ये करार देते हैं कि सेनेटर फैसल वाडा अपने कागजात नामज़दगी जमा कराते वक्त कौमी असम्बली के लिए जो 2018 के इलेक्शंस हैं उस वक्त वो अहल नहीं थे। आइन के आर्टिकल 63(1)(c) के तहत, ये आइन का आर्टिकल 63(1)(c) जो है ये उम्मीदवारों की क्वालिफ़िकेशन है, जिसके मुताबिक वो पाकिस्तान का अगर शहरी नहीं रहता या वो कोई दूसरी बैरूनी रियासत की शहरियत हासिल करता है तो फिर आर्टिकल 63(1)(c) के तहत वो उम्मीदवार ही नहीं बन सकता। तो आर्टिकल 63(1)(c) के तहत हम करार देते हैं और कि उन्होंने झूठा हल्फिया बयान जमा कराया है, और इस हवाले से जो डिक्लेरेशन दी है वो भी झूठी है, और ऐसा झूठा हल्फिया बयान जमा कराने के बाद वो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिए जाते हैं। आर्टिकल 62(1)(f) क्या है? आर्टिकल 62(1)(f) कहता है कि ऐसा कोई भी जो रुकन पार्लियामेंट है जो समझदार ना हो, जो पारसा ना हो, जो फासिक हो, जो ईमानदार और अमीन ना हो, और अदालत ने उसको सादिक और अमीन करार ना दी, अदालत ने उसको जो है फासिक या वो बददियानत करार ना दिया हो, तो फिर उसको बददियानत करार दिया हो तो फिर वो कौमी असम्बली का रुकन नहीं रह सकता। यानी कि सेनेटर फैसल वाडा जो हैं इस वक्त आर्टिकल 62(1)(f) के तहत भी नाअहल किए गए हैं, और इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत वो सादिक और अमीन नहीं थे, वो ईमानदार और अमीन नहीं थे, वो पारसा नहीं हैं, और वो समझदार भी नहीं हैं, और शायद वो फासिक भी हैं। और इसी आर्टिकल का हवाला दे के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो अब पार्लियामेंट के रुकन रहने के अहल नहीं हैं, यानी बतौर सेनेटर भी अब वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रह सकते। आगे जाके चीफ इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन है उनके हुक्म में कहा गया है कि ऐसा करार देने के बाद इसके नतीजे में सेनेटर फैसल वाडा वो जो कि कौमी असम्बली की सीट से पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनको ये हुक्म दिया जाता है कि वो तमाम मालियाती मुराद जो उन्होंने कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत से ली थी और अवामी ओहदा रखते हुए ली थी, और उन्होंने जो भी अमाल्यूमेंट्स
قومی خزانے سے جو تنخواہوں کی صورت میں، ماہانہ تنخواہوں کی صورت میں، ٹی اے ڈی اے کی صورت میں، رہائشی سہولیات کی صورت میں اور دوسری مراعات کی صورت میں جو لی تھی، ان کو وہ فوری طور پہ قومی اسمبلی کے سیکرٹری کے پاس 2 مہینوں کے اندر واپس جمع کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی یہ ڈسکس کیا جا چکا ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا جو ہیں انہوں نے ایک جھوٹا حلفیہ بیان دیا اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ۔ جو ریٹرننگ افسر تھے ان کو 7 جون 2018 کو، یہ قومی اسمبلی کے جو الیکشنز ہوئے تھے، 7 جون 2018 کو انہوں نے ایک جھوٹا حلفیہ بیان دیا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اس کے بعد وہ وفاقی وزیر بھی بن گئے۔ اور یہ حقیقت بھی تسلیم شدہ ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا قومی اسمبلی کی سیٹ سے 3 مارچ 2021 کو، جس روز سینٹ کے الیکشن تھے، اور جب کیس جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا جا رہا تھا۔ اور وہ استعفیٰ جو ہے اس سے ان کا جو کنڈکٹ ہے، جو ان کا کردار ہے، وہ مشکوک بناتا ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے قومی اسمبلی کے اس سیٹ سے استعفیٰ دیا، اور وہ بھی قومی اسمبلی کے اندر اپنا ووٹ استعمال کرنے کے بعد بطور MNA، جو سینٹ الیکشن کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی، وہ ووٹ استعمال کرنے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا اور پھر خود کو سینٹ کی سیٹ کے لیے بھی امیدوار قرار دے دیا۔ تو یہ جو کام ہے سینیٹر فیصل واڈا نے، یہ جو ایکٹ کیا ہے، اس سے مزید شکوک و شبہات ابھرتے ہیں۔ اس لیے ہم متفقہ طور پہ، یعنی تینوں کمشنر حضرات، ہم متفقہ طور پہ یہ قرار دیتے ہیں کہ 10 مارچ 2021 کا جو نوٹیفیکیشن تھا سینیٹر فیصل واڈا کی حد تک، وہ نوٹیفیکیشن بطور سینیٹر بھی جو ہے وہ وڈرا کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹا حلفیہ بیان جمع کرایا ہے، غلط بیانی سے کام لیا ہے اور جھوٹا اقرار نامہ جمع کرایا ہے حلف کے اوپر، جس کے یقینی طور پہ سنگین قانونی جو ہیں نتائج ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے 3 کمیشن کے ممبران نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے اس تمام معاملے کو ڈسکس کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو سینیٹر فیصل واڈا ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی کے وقت جو نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے، تو اس میں ایک حلفیہ بیان جاری کیا تھا، اور وہ حلفیہ بیان یہ تھا کہ میں سینیٹر واڈا اقرار کرتا ہوں، حلف کے اوپر اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے کاغذات نامزدگی سے اتفاق کیا اور میں جتنی بھی شرائط ہیں اہلیت کی، آرٹیکل 62 جو آئین کے تحت ہے اس کی جو ہے میں پوری کرتا ہوں، اور میں کسی طور بھی آئین کے آرٹیکل 63 کی جو نااہلی ہیں، جو کہ ڈسکوالیفیکیشن ہیں، میں ان ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے میں تمام شرائط پوری کرتا ہوں، اور میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں، اور یا کوئی بھی قانون جو اس وقت لاگو ہے میں اس قانون کی کسی قسم کی خلاف ورزی کا مرتکب نہیں ہوں، اور جو کہ بطور MNA یا رکن صوبائی اسمبلی مجھ پہ لاگو ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کمیشن نے انکشاف کیا ہے کہ اس معاملے میں مزید تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن نے امریکی قونصلیٹ کو 14 جنوری 2022 کو امریکی قونصلیٹ کو لکھا، اور قونصلیٹ جنرل کراچی نے 26 جنوری 2022 کو اس بات کی تصدیق کی کہ جو سرٹیفکیٹ آف لاس آف نیشنلٹی آف رسپونڈنٹ تھا وہ 25 جون 2018 کو جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ تو اور یہ ایک کافی ثبوت ہے۔ تو ناظرین، مطیع اللہ جان MJ TV آپ کو یہ بڑی اہم خبر دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اس تفصیلی حکم میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امریکی قونصلیٹ سے تصدیق کروائی تھی۔ 14 جنوری 2022 کو ایک خط لکھا، اور یہ 14 جنوری جو ہے یہ حال ہی میں ان کا یہ خط لکھا ہے، اور اس خط کے جواب میں امریکی قونصلیٹ نے 26 جنوری 2022 کو اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو سینیٹر فیصل واڈا ہیں ان کو جو شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے اس کی تاریخ 25 جون 2018 ہے، اور یہ ایک کافی ثبوت ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا نے غلط بیانی سے کام لیا اور جھوٹا حلفیہ بیان دیا۔ آپ کو یہ اب بتاتے چلیں کہ 7 جون 2018 کو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، اور 7 جون 2018 کے بعد
جو سرٹیفکیٹ امریکی شہریت چھوڑنے کا جو سرٹیفکیٹ امریکی قونصلیٹ نے جاری کیا تھا اس کی تاریخ 25 جون 2018 ہے، یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً 18 دن بعد اور 25 جون کو سرٹیفکیٹ جاری ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی قونصلیٹ نے بھی اب یہ تصدیق کر دیا کہ سینیٹر فیصل واڈا نے جھوٹ بولا ہے، اور سینیٹر فیصل واڈا کی طرف سے جو حلفیہ بیان 7 جون 2018 کو جو جاری کیا گیا تھا وہ ایک جھوٹا حلفیہ بیان تھا۔ تو اب اس سے بڑا ثبوت آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے یقینی طور پہ یہ اہم فیصلہ دیا ہے، اور الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ رہا ہے اپنے فیصلے میں کہ چونکہ جو سینیٹر فیصل واڈا کی دوہری شہریت ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، ہم یہ قرار دیں کہ سینیٹر فیصل واڈا نے ایک جھوٹا اقرار نامہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اب ڈکلیریشن اپنی ذاتی معلومات کے متعلق جمع کرایا الیکشن کمیشن نے، جس کی وجہ سے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو ہے ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے بھی فیصلوں کا حوالہ دیا ہے کہ جھوٹا حلف نامہ بیان دینے کا جمع کرانے کے کیا سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی خبر آپ کو مطیع اللہ جان MJ TV سے ہم دے رہے ہیں کہ امریکی قونصلیٹ نے بھی سینیٹر فیصل واڈا کے جھوٹے حلفیہ بیان کے حوالے سے جو معلومات دی ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا نے اپنی شہریت 25 جون 2018 کو جو ہے وہ چھوڑی تھی قانونی طور پہ، اور امریکی قونصلیٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لکھے گئے ایک خط کے جواب میں، اور یوں یہ قصہ جو ہے بظاہر امریکی قونصلیٹ کی اس وضاحت کے بعد جو ہے یہ اپنا انجام تک پہنچا ہے۔ اور اس سے پہلے پھر الیکشن کمیشن نے جو ہے سینیٹر فیصل واڈا کے سینٹ کے الیکشن میں جو ایفیڈیوٹ انہوں نے جمع کرایا تھا اس ایفیڈیوٹ کا بھی حوالہ دیا، اس کو بھی ریپروڈیوس کیا، اور اس میں کہا ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا نے سینٹ کے الیکشن جو کہ فروری 2021 میں ہوئے تھے اس میں جو حلف نامہ جمع کرایا تھا اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پاکستان کی شہریت نہیں چھوڑی، اور میں نے کوئی شہریت نہ تو حاصل کی ہے، نہ اس کے لیے میں نے اپلائی کی ہے، کسی بھی غیر ملکی شہریت کے لیے میں نے اپلائی بھی نہیں کیا۔ تاہم اس ایفیڈیوٹ میں سینیٹر فیصل واڈا لکھتے ہیں جو سینٹ کے لیے انہوں نے جمع کرایا ہے، اس میں انہوں نے یہ ایک اضافی جملہ لکھا، تاہم میں پیدائشی ہی امریکی شہری تھا، اور یہ شہریت میں نے 2018 میں چھوڑ دی تھی، اور میں اب صرف پاکستانی شہری ہوں۔ تو اور اس پہ کمیشن کہتا ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا نے سینٹ کے الیکشن کے لیے جمع کرایا ایفیڈیوٹ میں یہ بات جو کہی ہے کہ میں امریکی شہری تھا پیدائشی، اور میں نے وہ 2018 میں چھوڑ دی، تو اس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے تاریخ نہیں بتائی کہ 2018 میں کس تاریخ کو چھوڑی ہیں امریکی شہریت۔ اور آج تک الیکشن کمیشن کے مطابق آج تک سینیٹر فیصل واڈا نے یہ تاریخ جو ہے یہ نہیں بتائی کہ کس تاریخ کو جو ہے امریکی شہریت چھوڑنے کا جو سرٹیفکیٹ ہے، جس کو سٹیزن شپ ریننسیشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، وہ کس تاریخ کا وہ سرٹیفکیٹ ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے آج تک یہ نہیں بتایا تھا۔ تو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہماری رائے میں جو سینیٹر فیصل واڈا ہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشنز کے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت اور حلفیہ بیان جمع کراتے وقت وہ امریکی شہری تھے، اور انہوں نے ایک جھوٹا حلفیہ بیان جمع کرایا کاغذات نامزدگی کے ساتھ جو 2018 جون میں انہوں نے جمع کرائے ہیں۔ اور اب جو سینیٹر فیصل واڈا ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایک غیر ملکی شہریت جو ہے وہ حاصل کر رکھی تھی، تو اس لیے آئین کے آرٹیکل 63(1)(c) کے تحت ان کو نتائج بھگتنا ہوں گے، اور یوں وہ قومی اسمبلی کے الیکشن بھی لڑنے کے اہل نہیں تھے۔ تو یہ کمیشن نے جو ہے کچھ دیر پہلے ہی جو اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، تحریری فیصلہ، اس میں انہوں نے اس بات کا اب یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکی قونصلیٹ کی طرف سے بھی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اب سامنے آ گئے ہیں، اور سینیٹر فیصل واڈا کے حوالے سے جو بھی ان کے دعوے تھے ان کا بھی پس منظر انہوں نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی تفصیلی حوالہ دیا ہے۔
اور جو ماضی میں سینیٹر فیصل واڈا جو ایفیڈیوٹ جمع کراتے رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ تو یہ ناظرین آپ کو ایک بار پھر بڑی اہم خبر بتاتے چلیں کہ امریکی کونسلیٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کے لکھے گئے خط کے جواب میں جو معلومات فراہم کی گئی ہیں اس کے مطابق سینیٹر فیصل واڈا کی جو شہریت ہے وہ 25 جون 2018 کو ان کی شہریت ختم ہوئی ہے، اور یوں امریکی کونسلیٹ کی طرف سے آنے والے اس جواب کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ قرار دیا ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا نے حلف نامہ، ایک جھوٹا حلف نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا جو 7 جون 2018 کو کرایا، جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دوسری شہریت نہیں ہے۔ تو اس اہم ترین خبر کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طویل قانونی جنگ تھی جو ہمارے ادارے جس کا سامنا کر رہے تھے۔ اب یہ جو خط الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی جنوری میں جا کے لکھا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خط جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے امریکی کونسلیٹ کو کیوں نہیں لکھا، کس بات کا انتظار کیا جاتا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک شخص جس نے 7 جون 2018 کو ایک جھوٹا حلفیہ بیان جمع کرایا تھا، وہ شخص 3 سال تک قومی اسمبلی کا رکن رہا اور قومی اسمبلی میں ووٹنگ کرتا رہا، قانون سازی میں حصہ لیتا رہا، اور بطور قومی اسمبلی ممبر اس نے سینٹ کے الیکشنز میں بھی حصہ لیا۔ اب اس سے آپ جتنی بھی مراعات اور اس کی تنخواہیں ان سے واپس لے لیں، مگر جو وہ اپنا غیر آئینی اور غیر قانونی ووٹ استعمال کرتا رہا، کیا اس کے ذمہ دار وہ الیکشن کمیشن نہیں یا وہ عدالتیں نہیں، اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں، جس نے اتنے سال تک اس معاملے کو ایک غیر ضروری طور پہ طوالت دی ہے، چاہے وہ درخواست گزار اس کو طول دے رہے تھے۔ تو یہ خط جو الیکشن کمیشن نے اب 14 جنوری 2022 کو لکھا، اس حکم کے مطابق وہ خط جو ہے وہ 7 جون کو 2018 کو اگر ایفیڈیوٹ جمع ہوا تھا تو کیا وجہ ہے کہ وہ 2019 تک جو ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یا وفاقی حکومت کی طرف سے بھی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ اور یہ وہ وفاقی حکومت ہے جو کہ خطوط لکھنے کی ماہر سمجھی جاتی ہے، اور یہ وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں جو شفافیت کی بات کرتے ہیں، جو ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، اور جو ایمانداری کی بات کرتے ہیں۔ آج جس آرٹیکل کے تحت عمران خان کے لاڈلے اور پسندیدہ سینیٹر فیصل واڈا کو نااہل قرار دیا گیا ہے، وہ آرٹیکل جو ہے وہی آرٹیکل ہے جس کے تحت عمران خان بطور وزیر اعظم دعویٰ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو صادق اور امین قرار دیا ہے۔ تو یہ بطور سربراہ تحریک انصاف، بطور وزیر اعظم پاکستان، اور جو صاف چلی شفاف چلی نعرے کے جو موجد تحریک حکمران جماعت ہے، ان کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ ایک شخص جو دوہری شہریت کا حامل تھا، وہ آئین کے برخلاف، قانون کے برخلاف کس طریقے سے ان کی پارٹی نے ان کو ٹکٹ کیسے دے دیا، اور یہ عمران خان کو ان تمام سوالوں کے جواب بھی دینا پڑیں گے، کیونکہ وہ تو بہت شفافیت اور ایمانداری پہ یقین رکھتے ہیں۔ خود کو سپریم کورٹ سے صادق اور امین کہلوانے والے وزیر اعظم عمران خان کو یہ ضرور جواب دینا ہوگا کہ ان کے جو فیورٹ فیصل واڈا ہیں، جو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی اٹینڈ کرتے رہے ہیں، بطور وزیر کیبنٹ کی میٹنگز میں بیٹھتے رہے، وہ ایک دوہری شہریت کے حامل تھے، اور وہ جھوٹ بول رہے تھے، اور تحریک انصاف کے اندر تمام جو اراکین تھے ان میں سے بیشتر اس حقیقت سے واقف ہوں گے، وزراء بھی واقف ہوں گے، وزیر داخلہ شیخ رشید بھی واقف ہوں گے، اور وزیر دفاع بھی واقف ہوں گے، جو بڑے پرویز خٹک صاحب جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ ہیں۔ اور پھر کیا ہماری خفیہ ایجنسیاں اس چیز سے واقف نہیں ہوں گی کہ ایک شخص جو دوہری شہریت کا حامل ہے وہ وفاقی کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھتا رہا، اور وہ MNA بھی رہا ہے، قانون سازی میں ووٹنگ ڈالتا رہا، اہم اجلاسوں میں شریک ہوتا رہا۔ تو یہ صرف کسی کے غیر آئینی یا نااہل ہونے کی بات نہیں ہے، یہ سنگین ایک سیکیورٹی بریچ بھی ہے، یہ قومی سلامتی کو خطرہ بھی رہا ہے، اور عمران خان جیسا وزیر اعظم جو خود کو بہت آنیسٹ اور صادق اور امین کہتا ہے، اس کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ اس نے ایک ایسے شخص کو ٹکٹ کیوں دیا جو کہ دوہری شہریت کا حامل تھا، اور اس نے پاکستان کے آئین اور قانون کے برخلاف ایسے فیصلے کیوں کیے کہ اس کو وفاقی کابینہ کا بھی ایک رکن بنائے رکھا۔ اور ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تفصیلی فیصلہ آ گیا 27 صفحات پر مشتمل، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے میں انکشاف کیا ہے کہ امریکی کونسلیٹ کی طرف سے تحریری طور پہ اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا نے 25 جون 2018 کو امریکی شہریت چھوڑی، جبکہ 7 جون 2018 18 دن پہلے سینیٹر فیصل واڈا نے ایک
حلفیہ بیان کی صورت میں یہ دعویٰ کیا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے حلفیہ بیان دیا تھا کہ وہ 7 جون کو امریکی شہریت چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ جھوٹ اب امریکی قونصلیٹ کے خط کے بعد پکڑا گیا ہے، اور اب اس خط کے بعد اور امریکی قونصلیٹ کی انفارمیشن کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ سوائے اس کے کہ سینیٹر فیصل وارڈا کو نااہل قرار دیں۔ اب دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے ہائی کورٹوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں ڈمپ ہو جاتے ہیں، سسپینڈ ہو جاتے ہیں، ایسے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ پڑے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری بھی اسٹے آرڈر کے اوپر چل رہے ہیں، پچھلے 1.5 سال سے زائد کا عرصہ سپریم کورٹ میں ہو چکا ہے، ان کو اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے، ان کا کیس ہی نہیں لگتا۔ تو اب سینیٹر فیصل وارڈا بھی کیا ہمارے اس نظام عدل کی ان کمزوریوں اور مجبوریوں کا فائدہ اٹھا پائیں گے یا نہیں؟ مگر مطیع اللہ جان MJ TV آپ کو انصاف کی ان راداریوں سے معلومات دیتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔